अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक तरह से ये दुख या तकलीफ़ महसूस कर सकता है कि किस तरह मुल्क का बेशतर हिस्सा हालिया मानसून बारिशों और इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से, जो कि इंडिया से रिलीज़ होने वाले पानी के बाद बर्पा हुई है पाकिस्तान में, उसके बाद किस कदर तकलीफ़ में है। हमने कल इसके ऊपर बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया। वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहे कि क्या इसमें मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं, यानी यकीनन इसमें इंडिया की तरफ से जो आबी जाहरियत है, वाटर टेररिज्म है, आपका डेटा का, सोर्सेस का, वार्निंग्स का बर वक्त ना शेयर किया जाना विदाउट एनी ग्रैनुलर डिटेल्स, वो यकीनन पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स, हुकाम और रिलीफ के इदारे NDMA के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात का बायस बनता है। आज हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख सकते हैं उसमें यकीनन आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों देहात, कस्बे और शहर इस वक्त पानी की लहरों की वजह से बेयारो मददगार हैं। ऐसे कई घराने हैं जिनके घरों में पानी आया हुआ है और वो इस वक्त बेसिक खुराक से महरूम हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रही थी, कुछ ब्लॉगर्स जो कि वक्तन फ़वक्तन हमें सियालकोट की जैसे सिचुएशन बता रहे थे। इट वाज़ रियली हार्टनिंग टू सी कि किस तरह लोगों ने तैयारी की है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह के लोगों को जिनके घर पानी के नीचे आ चुके हैं या जिनके पास कोई महफूज मकाम नहीं है, उनको कहा है कि वो आएँ और वो वहाँ पर रुक सकते हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा। सो दिस इज़ द एफर्ट दैट द लोकल्स आर मेकिंग। यकीनन हुकाम के लिए और हुकूमत के लिए इस वक्त ये आसान अमल नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस ने तकरीबन $6 लाख की जो इमरजेंसी असिस्टेंस है, रिलीफ फ़ंड है, वो पाकिस्तान के लिए रिलीज़ किया है, ख़ास तौर पे जो कि बारिशों और सैलाब की वजह से मुश्किल में हैं। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि डिस्प्लेस फैमिलीज़ को मेडिकल एड और कैश असिस्टेंस दी जाए। लोकल अथॉरिटीज़ ने रिपोर्ट अभी तक किया है कि तकरीबन 800 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है इन मुख्तलिफ वाक़यात में, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद लोग इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से, घरों के घिरने की वजह से, और अभी भी एक बड़े नंबर में लोग मिसिंग भी हैं। थाउजेंड्स रिमेन इन द नीड ऑफ इमरजेंसी शेल्टर एंड सप्लाइज़। और तभी यूनाइटेड नेशन ने भी इंटरनेशनल कम्यूनिटी को एक दफ़ा फिर वाज़े किया है कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है इमदाद की। गेट्स फाउंडेशन ने भी तकरीबन $1 मिलियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के तौर पे दिया है। आई मीन इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान यकीनन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के से जो मुतासरा ममालिक हैं उनमें सरे फहरिस्त है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ इस बात की भी है कि हर दफ़ा हमें दुनिया के सामने इमदाद के लिए जाना पड़ता है। दिस इज़ अ सिचुएशन जो हम अकेले निपट नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ारा हसन, जो कि NDMA एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल सिचुएशन है कल। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि NDMA और उनके जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो सरगर्म में अमल होंगे। पंजाब के कई शहरों में बल्कि 8 अजला में पाक अफवाज भी तैनात हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या ख़तरा है और अगले 24 घंटों में NDMA का फोकस क्या होगा? जी देखिए, जैसे कि हम इस 8वें स्पेल से गुजर चुके हैं और इसकी वजह से हमने जो इम्पैक्ट देखा है वो अपने ईस्टर्न रिवर्स में देखा है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आपने भी वैसे इस पे जिक्र किया है कि एक तो वहाँ पर वर्टिकल जो पैरामीटर था जो कि डाउन हुआ, यानी कि बारिशों की वजह से हुआ इंडियन साइड पे, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो 600 मिलीमीटर बारिश जो है वो 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई थी जी। इसके साथ साथ जो है इंडियन डैम्स पौंग, भाखरा और थीन डैम ये भी फुल कैपेसिटी में थे, 100% इनकी फुल कैपेसिटी और स्टोरेज थी। और इसके साथ साथ हमारी रीजन में भी पर्टिकुलरली सियालकोट में जो है वो भी 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दो इट वाज मिसमैनेज्ड फ्रॉम दी ट्रांसबाउंडरी साइड। इसके साथ साथ ये पूरे पैरामीटर्स कपल्ड हुए, जिसकी वजह से हमने इन 3 ईस्टर्न रिवर्स में जो है एक हिस्टोरिकल सर्च देखा। हेडवर्क्स, चाहे वो मराला हो, चाहे वो जसर हो या वो गंडा सिंह वाला हो। अभी आपको पता है जो करंट सिचुएशन है, अभी चूंकि 8वां स्पेल खत्म हो चुका है, लेकिन पानी जो है कुछ पॉइंट्स पे आपको पता है वो कादराबाद पे ब्रीच भी किया गया है और इट इज नाउ मूविंग डाउन स्ट्रीम। फिलहाल जो हमारा कंसर्न है, जैसे जैसे नीचे मूव कर रहा है, हम उसको जो उन एरियाज को जो पर्टिकुलरली जो उसके अलॉन्ग दी रिवर आ रहे हैं, वो उन यूसीज को, उन रीजन्स को जो है वो हाई रिस्क पे रख रहे हैं और उनको पर्टिकुलरली साथ साथ इवैक्यूएट कराया जा रहा है। मैं अगर खास तौर पे दरियाई चनाब की बात करूं तो अभी कादराबाद जो हेडवर्क है इट इज एट एक्सेप्शनली हाई फ्लड कैटेगरी।
وہاں سے بھی پانی نیچے چنوٹ سے موو کر رہا ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹورڈز دی تریمو بیراج. ابھی میں نے ایک نیوز میں بھی دیکھا ہے کہ 8 لاکھ کیوسک جو ہے وہ چنوٹ برج پہ جو ہے وہ کرنٹ فلو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دریائے راوی کی بات کریں وہاں پر جو ہے وہ شادرہ کے پوائنٹ پہ جو ہے ابھی ہائی کیٹیگری کا فلڈ کیٹیگری میں ہے. اور ستلج میں گنڈا سنگھ والا پہ کل بھی ریلیز ہوا ہے انڈین سائڈ سے پانی جو کہ ہریکے سے جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ کیوسک پانی جو ہے گنڈا سنگھ میں داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ہائی کیٹیگری میں. تو ان تینوں دریاؤں کے ساتھ جتنے بھی اضلاع یا یونین کونسل لگ رہی ہیں وہ ہمارے رسک میں آ رہی ہیں, ان کو ہم ایویکویٹ کراتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. سارہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا چنیوٹ اور حافظ آباد کا, کیا سیالکوٹ میں مزید فلڈنگ کی اس وقت توقع کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح اب یہ پنجاب سے ساؤتھ پنجاب اور پھر سندھ کی طرف پانی کے ریلے رخ کر رہے ہیں تو اس سندھ بریسنگ فار امپیکٹ رائٹ ناؤ, کیا وہ تیاری کر رہا ہے سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے؟ جی دیکھیں ابھی جو نیکسٹ اسپیل ہے یہ 30th کو سٹارٹ ہوگا اور یہ صدرن سائڈ پہ زیادہ ہوگا, لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو ہم نے 8ویں اور 7ویں اسپیل میں دیکھی اپنے نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ. ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کی انٹینسٹی اتنی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر دریاؤں سے پانی آئیں گے وہ الٹیمیٹلی نیچے گدو براج اور نیچے سندھ کی سائڈ پہ موو کریں گے. اچھا, جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ یو زارا, میرے پاس ابھی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ کے 3 زمینداری بند ٹوٹ گئے ہیں, درجن سے زائد دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا ہے, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نوشہر و فیروز میں درجن سے زیادہ دیہاتوں میں بھی اس وقت پانی داخل ہو چکا ہے. ہزاروں ایکڑ پر جو کاشت کی فصلیں ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں. سو دس ہیز پرہیپس ہیپنڈ سونر دین یو ایکسپیکٹڈ. اور اس وقت نوشہر و فیروز اور دریائے سندھ کی جو طغیانی ہے وہ آلریڈی سینکڑوں دیہاتوں کو زیر آب لے کر آ چکی ہے. اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گی آپ؟ جی بالکل, جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تینوں دریاؤں کا پانی جو ہے وہ نیچے پنجرے سے جو ہے وہ صدرن سائڈ پہ گدو تک جائے گا بالکل. تو اس کے حوالے سے ہماری تیاری جو ہے وہ میرے خیال سے ورسٹ کیس سینیریو کی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ سسٹم ہے وہ بھی سندھ پر ہوگا جو کہ ماڈرن انٹینسٹی کا ہوگا. آئی تھنک ہمیں ایک ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار رہنا چاہیے, لوگوں کو ایویکویٹ کروانا چاہیے. پرٹیکلی جو زارا میرے خیال میں آپ نے اپڈیٹ سنی نہیں, میں سندھ کا ہی آپ کو حوالہ دے رہی ہوں. ہمارے پاس لیٹسٹ جو اپڈیٹ اس وقت آئی ہے نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ کے 3 زمینداری بند آلریڈی ٹوٹ گئے ہیں. یعنی یہ جو ہم تیاری کی اور اس کی بات کر رہے تھے, پانی کا آلریڈی فلو اتنا ہے کہ سندھ کے کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں. کیا تیاری ہے اس کے حوالے سے, اور کیا ان علاقوں میں تو لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہی نہیں گیا تھا, یہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں, ان کی جو کاشتکاری زمین ہے وہ زیر آب آ چکی ہے. سو واٹ واز دی کوآرڈینیشن بٹوین دی ڈپارٹمنٹس؟ دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس سال مونسون کے حوالے سے جو بھی پروجیکشن کی تھی یہ ویسے میٹیریلائز ہو رہا ہے. یہ آج نہیں بلکہ آج سے 6 مہینے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس سال مونسون کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اینڈ وی مے ایکسپیکٹ دی 2014 سچویشن اکراس آل دا ریورس آف دا پاکستان. ہم نے پھر 6 مہینے پہلے ایک پروجیکشن دی تھی, پھر 3 مہینے پہلے ہم نے ایڈوائزری دی تھی, اور ابھی ہم کنفرمیٹری الرٹس جاری کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ کوارڈینیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارا یہاں ایک پرٹیکولر ونگ ہے پروونشل کوارڈینیشن سیل, جو تمام متعلقہ ادارے چاہے وہ سندھ کے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, چاہے وہ کے پی کے ہوں, یہ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی گئی تھی اینڈ وی آل آر آن سیم پیج. ابھی چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی دیکھیں, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کلائمیٹ چینج. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ سنس 2021. 2022 کے وہ سیلابی صورتحال جس میں 1/3 پاکستان زیر آب آیا تھا, اس کے بعد بھی کئی کمٹمنٹس کی گئی. ناؤ وی ہیو ہیڈ اے سملر سچویشن, دس از لائک ڈیجا وو. 3 سال کے بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ این ڈی اے میں رائٹ ناؤ از اٹ اونلی لمیٹنگ اٹس رول ٹو ریلیزنگ دیز وارننگز, یعنی وارننگز آپ نے کہا کہ بر وقت دے دی گئی تھیں, اس سال میں پہلے ہی پروجیکشن تھا, دس از پلینگ آؤٹ ایگزیکٹلی ایز پر این ڈی ایم اے پروجیکشنز, بٹ یو بینگ اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس کے لیے پریپیئرڈنس کیا ہونی چاہیے تھی؟ جو 800 جانوں کا نقصان ہوا ہے, اگر ہم نے بر وقت وارننگ رکھی اور ہماری پریپیئرڈنس تھی تو پھر کیوں 800 لوگ لقمہ اجل بنے؟ میم آئی ایم کمنگ ٹو یور کوشچن.
میم صرف ہمارا کام جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ ارلی وارننگ جنریٹ کرنا نہیں ہے, وی آلسو انشور اٹ ان دی فارم آف سیمولیشن ایکسرسائز. ہم لوگ یہاں پر مشقیں کراتے ہیں تمام پی ڈی ایم ایس کو, نہ صرف یہاں انڈیا میں ہیڈ کوارٹر میں بلکہ فیلڈ میں جا کے بھی, کہ جو اس سال سینیریوز مٹیریلائز ہوں گے اس میں آپ کی تیاری کیسی ہونی چاہیے. یہ چیزیں این ڈی ایم اے نے انشور کرائی ہیں تمام متعلقہ اداروں سے, نہ صرف پی ڈی ایم اے سے بلکہ چاہے وہ پی آئی ڈی کے ڈپارٹمنٹس ہوں, چاہے وہ ایکیڈیمیا کے ڈپارٹمنٹس ہوں, چاہے وہ لوکل ادارے ہوں, این جی اوز ہوں, ان تمام کو بتایا گیا تھا ان سینیریوز کے بارے میں تیاری کے حوالے سے. اینڈ آئی تھنک اٹ از دا ٹائم کہ ابھی ہم لوگ مل جل کے اس کلیمٹی کو جو ہے وہ میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میرا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے کہ 800 اموات میں اگر ہم اتنے پریپیئرڈ تھے, مشقیں بھی ہوئی تھیں, ہمیں وارننگز بھی پہلے پتہ تھیں, تو کیا وجہ ہے, ویئر ور دا گیپس, واز اٹ نان کمپلائنس؟ آپ سمپلی مجھے یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کیا وارننگز کے باوجود لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑی, یا اٹ کیم سونر دین ایکسپیکٹڈ؟ میں آپ کو صرف کراچی کی بات بتاؤں تو 19 اگست کو ہونے والی بارشوں میں ہمیں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا, وارننگ سسٹم یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ 20 اگست کو ایکسپیکٹڈ ہے. خیر 24 گھنٹے پہلے آنے سے کوئی سینیریو بدلا نہیں. ہم امید تک یہی بات کرتے رہے کہ جی کراچی شہر کی ڈرینیج کی کیپیسٹی 40 ملی میٹرز ہے. سو مائی کویسچن ٹو یو از, ویئر آر دا گیپس, واٹ ہیز ریزلٹڈ ان دیز 800 ڈیتھس اکراس پاکستان؟ میم یہ جو 800 زیادہ جو اموات ہوئی ہیں اس میں 700 سے زائد اموات صرف خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں, اور وہ لوکلائز ایونٹ تھے جو کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں دیکھیں. اب اس میں آپ کو مین میڈ فیچر بتاتی ہوں. موسٹلی جو نردن سائڈ میں خیبر پختونخوا یا گلگت ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو, وہاں پہ جو لوگوں کی رہائش ہے, جو ولیجز ہیں, دے آر ایٹ دا فٹ ہلس. وہ ولیجز جو ہیں وہ ماؤنٹین کے فٹ ہلس میں ہوتے ہیں. اب اس میں ڈفرنٹ فینومناز انوالو ہے. اگر نارتھ کی بات کی جائے تو وہاں پہ ٹیمپریچر انارملی پلس جب بارشیں ایک دم سے انٹینس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے وہ 700 اموات کی جو ہے فگر ریکارڈ کی ہے. دس از ون ریزن وچ از آئی تھنک دی لیک آف دی لینڈ یوز لینڈ پلاننگ, ناٹ اونلی ان دی نردن پارٹ آف دا کنٹری بٹ ان دا پلین ایریاز ایز ویل. آپ ساؤتھ کی بات کریں, آپ پنجاب کی بات کریں, میجر انکروچمنٹ جو ہے اٹ از along the rivers. So it is, I believe it is the lack of the land use land planning, the major factor which is contributing from the human side. اور اگر آپ natural feature کی بات کریں, though we are not the country which is contributing majorly in the emission of the greenhouse gases across the world, but we are one of the factory جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ہمارے ریجن میں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے اس بات کو بھی کور کیا کہ 2013-14 کے بعد بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے انڈر جو ڈیٹا شیئرنگ ہوتی تھی کہ کس وقت کتنا پانی چھوڑا جا رہا ہے, اس کے والیومز کیا ہیں, اس کی اوقات کیا ہے, اس کی ٹائمنگز کیا ہیں, وہ کن علاقوں سے گزرتا ہوا جائے گا, دا گرینولر ڈیٹیلز have been drying up. یعنی آج لگ بھگ 1 دہائی سے بھارت جو کہ پابند ہے انڈر انڈس واٹر ٹریٹی, یہ انفارمیشن پاکستان سے شیئر کرنے کے لیے پاکستان سے شیئر نہیں کر رہا. واز اٹ فلیگڈ؟ یہ چیز این ڈی ایم اے نے اور متعلقہ اداروں نے کیا چیز اس کو ریز کیا تھا؟ جی بالکل میم, یہ ملٹیپل پلیٹ فارم پہ اس پوائنٹ کو ریز کیا گیا, اور ان دا مین ٹائم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے, آپ نے آئی ہوپ آپ نے این ای او سے وزٹ کیا ہوتا تو آپ یہاں دیکھتی کہ ہمارا یہاں جو سیٹ اپ ہے, ہم نے دو وی آر ناٹ گیٹنگ ویلیوز فرام دیم جو کہ انڈین ڈیمس کی, ہم نے اپنا یہاں پر جو نئے سینٹر میں نئی ٹیکنالوجیز نے سافٹ ویئر کی مدد سے اور ای آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے میم اس سال کی جتنی بھی فگرز ہیں تمام ڈیمز کی وہ ہم نے خود جنریٹ کی ہے تھرو سیٹلائٹ ڈیٹا سیٹ, تھرو آرکائیو اور تھرو اے آئی ماڈلز. بالکل یہ پوائنٹ جو ہے صرف این ڈی ایم اے نہیں بلکہ گورنمنٹ نے بھی مختلف پوائنٹ پہ ریز کیا ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارے ہمسائے ملک اچھا میم, بیکاز آپ کی زارا جی آپ کی ایکسپرٹیز ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے ہے, واٹر مینجمنٹ, ڈیزاسٹر ایورژن, مجھے یہ بتائیے گا اف دس از گوئنگ ٹو بیکم اے ریالٹی. ابھی آلریڈی میٹ ڈپارٹمنٹ نے اور این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ یعنی 22% زیادہ مانسون ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. What are Pakistan's medium term and long term options? یعنی اب اگر یہ موسمیاتی تبدیلی, ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے تو ہم کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں for the decades to come? ویری گڈ کوشچن میم. دیکھیں ابھی اٹس ناٹ اونلی پاکستان, اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ملک بھی دیکھیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چائنا ہو, وہ بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں.
I believe ابھی ہمیں ایک تو ارلی وارننگ الحمدللہ we have achieved that technology and it is going to improve with the passage of time. ابھی ہم اس کو مزید ڈاؤن اسکیل کریں گے اور دنیا میں ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے جو آپ کو لوکلائز کلاؤڈ بس فینومینا کو بتائے, بٹ انشاءاللہ پاکستان ول کم اپ ود دا نیو ٹیکنالوجیز جو ہم لوگ اس کو بھی فور کاسٹ کریں گے. دیٹ از دا ون تھنگ. aren't we doing it all wrong زارا جی؟ اگر ہم صرف فورکاسٹ سسٹم کو, وارننگ سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم کیپیسٹی کی بات کریں, یعنی کراچی شہر میں ہم کہتے ہیں کہ why is the drain only limited for 40 millimeters, ہم اپنی کیپیسٹی ٹو انڈیور ڈیزاسٹرز, ہیوی رین فالز, ہیوی فلڈنگ, اس کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ I'm coming to that. The first thing is the better and the timely early warning. We cannot neglect it. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور second چیز جو ہے that is the interventions in the form of a good infrastructure, resilient infrastructure, جس میں drainage ہو, جس میں dams کی construction ہو, اور ultimately the capacity building at the individual level, چاہے وہ academia میں ہو, government میں ہو. تو it's a 3-tier approach. صرف technology نہیں بلکہ آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ میں وہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں, when you are talking about infrastructure, this is a very generic terminology. اگر ہم کہیں کہ جی ہمیں اوور آل اپنے ڈرینیج سسٹم کو یا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے, are there key projects, have we identified key vulnerabilities کہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری سب سے زیادہ vulnerability ہے and this is where our reservoir needs to be beefed up. آپ بات کر رہی ہیں ترقی یافتہ ممالک کی, یورپ کے کئی شہر, کئی ملک اب اس تیاری میں ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بعد اگر ان کے ٹیمپریچرز ان the next 10 years 20 ڈگری سیلسیس بھی بڑھتے ہیں, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا ہیٹ ویو زیادہ انٹینس آتی ہیں, what all do they need to do? واٹر ٹیبل کو انڈر واٹر ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, رینز کو ہم کیسے ہارویسٹ کر سکتے ہیں. وی آر دا کائنڈ آف کنٹری کہ پوری آپ مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی کہ جو بہاؤ ہے پانی کا پورے پاکستان میں اس وقت اس کو سیو کرنے کی ہماری کیپیسٹی صرف 10% ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں جتنا پانی آپ پورے سال میں ریسیو کرتے ہیں ان ٹرمز آف برف کے میلٹ ہونے کی وجہ سے, گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے یا مانسون کی, وہ کم از کم 40% ہوتی ہے. سو وی ہیو اے بگ گلیئرنگ گیپ. واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو فل دس گیپ؟ میم آپ نے موسٹلی خود ہی پروجیکٹ کا ذکر کر دیا. بالکل, وی آر آلسو ان دا مڈل آف اٹیننگ دوز پروجیکٹس. بلکہ جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کے آرگنائزیشن جن کا یہ مین مینڈیٹ ہے جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے, ان میں سے کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ بالکل سبمٹ ہوئے ہوئے ہیں, جس میں پرٹیکولرلی جو along دا ریورز جو امبیکمنٹس ہیں, انکروچمنٹس ہیں, ان کو کلیئر کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے, ان کو سیف مقامات پہ موو کرنے کا آئی بلیو ایک پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ رین ہارویسٹنگ کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ ڈرینیج کا پروجیکٹ ہے. تو دے آر دا ملٹیپل پروجیکٹس دیٹ نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ. بہت بہت شکریہ زارا جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ حامد المشرقی صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ سفارتی سطح پہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی سرحد, کوئی بارڈر نہیں دیکھتی. جب دونوں ملکوں کا ایک سانجھی تکلیف ہے, ایک سانجھی حقیقت ہے, تو کیا یہ ٹریک ٹو کانورزیشنز, ڈائلاگ کے لیے ایک راہ ہموار کرتی ہے, اس کو کھولتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایون دا انڈین پنجاب از فیسنگ اے سیویئر تھریٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بلکہ ان کا کہنا ہے کہ 1988 when انڈین پنجاب ہیڈ دا ورسٹ کائنڈ آف فلڈنگ, یہ آلموسٹ اس کے قریب کے لیولز ہیں. تو بھارت میں بھی مشکل ابھی آسان نہیں ہوئی ہے کہ صرف بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے تو they have been able to avert all waters. The kind of rain, the kind of water supply that they are getting, ابھی بھی بھارت کے کئی علاقے بھی خطرے کی نہج پر ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں جی ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.